अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर है। कौन है अल्लाह? रब्बी व रब्बिकुम, मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब। रब कौन है? पालनहार, परवरिश करने वाला, दुआएं सुनने वाला, जो तमाम जहानों का रब है वो। मा मिन दाबतिन इल्ला हुआ आहिजुम बिनासी यातिहा, कोई जमीन पर जानदार नहीं है, चलने वाला, रेंगने वाला, 2 पांव पर चलने वाला, 4 पांव पर चलने वाला, पेट के बल रेंगने वाला, जैसे सांप है या चूंटियां हैं। लेकिन अल्लाह, उनकी पेशानी सबकी सबका कंट्रोल अल्लाह के पास है, क्योंकि दिमाग असल में सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यानी उनके दिमाग में जो ख्यालात पैदा होते हैं और फिर वो जो कर रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक मेरा रब जो रास्ता दिखा रहा है वो बिल्कुल सीधा है। देखिए, ये हमने पिछले प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, अगर आप वहाँ देखेंगे, ये आयत नंबर 56 है। आयत नंबर 54 और 55 में हमने पढ़ा था कि जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, कौम आद, अब जब उन्होंने देखा कि दावत से रुक नहीं रहे हूद अलैहिस्सलाम, तो और कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जितने तुमने बूत बना रखे हैं, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ी बेअदबी कर रहा है। देखिए, एक तो चीज़ क्लियर है कि वो बुत कैसे बने। वो कुछ नेक लोग थे, जैसे हम सूरह नूह में पढ़ेंगे, वद, सुआ, यगूज, ये लोग नेक थे। लेकिन जब एक वक्त वो चले गए तो लोगों ने आपस में बात की कि जब वो हमारे दरमियान होते थे तो हम अल्लाह के साथ बड़ा लो लगा कर रखते थे, अल्लाह से तल्लुक बहुत अच्छा था। क्योंकि असल तो वली वही है जो लोगों को अल्लाह के साथ जुड़े। हमने पढ़ा था सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 में कि किसी नबी या अल्लाह वाले के लिए जायज़ नहीं है कि लोगों को अपना बनाए, वो तो अल्लाह वाला बनाते हैं। लेकिन शैतान अपना काम करता है। शिर्क जो है सबसे ज़्यादा शैतान के लिए बड़ा हथियार है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी माफ़ी बड़ी मुश्किल होगी। तो उसने दिल में डाला कि क्योंकि ये तुम्हारे दरमियान भी थे और तुम बड़े अच्छे अमल करते थे, तो इस तरह करो, इनकी तस्वीरें बना लो, ताकि तुम्हें लगेगा, इनको देखकर तुम्हें एहसास होगा और तुम उसी तरह अच्छे अमाल करते रहोगे। फिर कुछ देर के बाद ख्याल और डाला कि ये ना हो के, किसी ने कहा कि ये ना हो कि ये तस्वीरें मिट जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये पिछले अगले लोग आगे क्या करेंगे, इनके स्टैचू बना लो, बुत बना लो। और बुत परस्ती की इब्तिदा वहीं से शुरू हुई। ये लोग, इन लोगों ने भी, कुछ अच्छे लोग या बुत परस्ती जो किस तरह बुत बनाए, अपनी तरफ से कुछ ख्याली चीज़ें किसी में डाल दी। तो बहरहाल अब जब हूद अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो मेरे अल्लाह के पास है, हर एक की पेशानी अल्लाह के हाथ में है, तो ये कहने लगे। इससे पहली आयत में 55 में आई, 56 नंबर आई थी जो हमने पहले तलावत की, इन नकूलु इल्ला तारा का बाजू आली हातिना बिसू, हमें लगता है कि तू जो जिस तरह की बातें कर रहा है ना हमारे इलाहों के खिलाफ, तुझे उनकी मार पड़ेगी। देख तुझे पे कैसी बीमारी आती है, तेरे हालात क्या होते हैं, तेरे साथ होता गया है, तो देख। अल्लाह अकबर। काला, तो कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नी उशहिदू, कि मैं गवाह हूँ, मैं उससे बरी हूँ जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बना रहे हो ना, गवाह रहना तुम भी। बाकी जो तुम समझते हो ना कि अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ कर सकता है, तो उनको को जो करना कर लो मेरे खिलाफ, सारे इकट्ठे हो जाओ और जो करना चाहते हो कर लो। सारे ही तुम्हारे जो अल्लाह तुमने बना रखे हैं इकट्ठे हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ईमान किस पे रखता हूँ? एक अल्लाह पर, जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। ये है वो यकीन, ये है वो जो कामिल ईमान होता है। उनको डर नहीं लगता, उनको पता है कि अल्लाह के मर्जी के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई नफ़े की ताकत नहीं रखता, कोई नुकसान की, मगर जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जो अल्लाह चाहेगा वही मिलना है। अगर नुकसान अल्लाह ने लिखा है तो मिल के रहना है, जो भी, आप चाहे हक पे हो या ना हो, आपको तो नुकसान मिलना ही मिलना है। तो ये कि कोई हक की तरफ आएगा, कोई अल्लाह के दीन की तरफ आएगा, कोई तौहीद की तरफ आएगा तो उसको कोई नुकसान पहुँचेगा, कभी दिल में ख्याल भी ना लाएं। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया मिल जाए, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए तो नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने पहले से लिख रखा है। और सारी दुनिया मिल जाए, किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, मगर जितना अल्लाह ने लिख रखा है, कलम रख दी के सहीफ़े खुश्क हो गए। ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमान अज़ीम है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिस पर हम सबको यकीन करना है। सीधी सी बात है, इसके बगैर तो हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो होता है वो अल्लाह की चाहत के साथ ही होता है, अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज कर दिया कि तुमने जिनको भी जो भी बनाया रखे हैं, जो भी है, तो वो तुम
کر لو اور سب کی پیشانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اختیار اقتدار اللہ ہی کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے پورے قابو میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی کر لو. کس لیے دی ہوئی ہے؟ تاکہ آزمائش کے لیے. اللہ نے یہ سب کچھ جو تھوڑا اختیار دیا نا مجھے، اما شاکر و اما کفورا، اللہ فرمانے ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیا. اب جس کا جی چاہے. کیوں؟ امتحان اس چیز کا ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو امتحان کس چیز کا تھا؟ پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ جو تو نے چاہا وہی ہم نے کیا، بس تو نے، اور اللہ ہونا یہی چاہیے. اب اختیار کے ساتھ بھی جو اللہ چاہے گا وہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے. لیکن آج برائی بھی کھلی ہے، برائی بھی کھلی ہے، بلائی بھی کھلی ہے. سورہ دھر میں اللہ فرما رہے ہیں اما ہدینہ السبیلا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اما شاکر و اما کفورا، جس کا جی چاہے شکر گزار بن جائے، جس کا جی چاہے ناشکری کرے اور کافر بن جائے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سورہ کہف میں اللہ کرتے ہیں جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. یہ تو دونوں راستے ہیں. اسی چیز کا تو امتحان ہے، اسی چیز کا میرا اور آپ کا امتحان ہے. بہرحال مطلب یہ کہ ہر مخلوق اللہ کے پورے قابو میں ہے، کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے جتنا ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا نا، بس اتنا سا اختیار ہے جو امتحان کے لیے ہے. اسی پر ہم بہت اطراء ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کا راستہ سیدھا ہے. میرا رب جو ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے، نہ ظلم نہ بے انصافی پر. مومن کی اصل قوت اللہ پر بھروسہ ہی ہے. اگر اللہ پر توکل ہوگا تو پھر ڈر نہیں لگے گا. پھر ساری دنیا کٹھی ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں. اگر اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا کٹھی ہو جائے کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے. تقدیر پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے. ایمان لاؤ کس پر؟ تقدیر پر. اب وہ تقدیر پر کہتے ہیں ایمان لو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر. وہاں تک تو ٹھیک ہے. یوم آخرت پر یہ تقدیر پر ایمان. تو تقدیر مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اس نے ہمیں ول پار دیا کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. بس یہی امتحان ہے. اللہ کی حکمرانی کامل ہے اور اس کا نظام برات لانا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 57 ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. تو حود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو نا تو یقیناً میں نے پہنچا دیا جو مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. الیکم تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اس کو نہ مانا تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی. اللہ تمہیں نیست و نبود کرے گا، تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، کچھ بھی نہیں. ایک سوئی بھی نہیں تم بھلا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ تو اختیار تمہارے امتحان کے لیے ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز کی نگرانی اس کے علم میں ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. حود علیہ السلام واضح کر دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام پورے کو پورا پہنچا دیا جو میری ذمہ دار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے سورہ الاعراف میں وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذمہ پہنچانا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے. پہنچانا ہی کام ہے میرا بھی اور آپ کا کام پہنچانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. منوانا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ضدیں کرنی ہے یا بحثیں کرنی ہے اور پھر گالی گلوچ پر آ جائیں. بالکل نہیں ہے. پیغام سنا دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دیں، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے. دیکھیں ہدایت تو اللہ اکبر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر انسان کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے موڑ دے. اللہ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو تھامنے والے میرے دل کو دین پر جبائے رکھنا. اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتی ہے. تو بہرحال یہ سارا کچھ اللہ ہی کے ذمہ ہے. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یقین جانے رسالت ذمہ داری پورا کرنے کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیے ہیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. میں کیا کر رہا ہوں، حود علیہ السلام نے کہا، اور تم کیا کر رہے ہو، میرے دل میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. دائی جو ہے نا اپنا صرف جس نے دعوت دینی ہے نا، وہ صرف ایک چیز اس کے ہونی چاہیے کہ وہ جس سے اس کو بچنا ہے وہ ریاکاری نہ ہو، اس کے اعمال میں دکھلاوا نہ ہو. جو ہے جس طرح ہے دین کو پیش کرے، اپنی طرف سے چیزیں
ایڈ آن نہ کرے اس میں کچھ بھی، سیدھی سی بات ہے۔ حفیظ یعنی اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے، اور حساب بھی وہی لینے والا ہے، انجام کار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے سامنے ہم سب کو پیش کیا جانا ہے، ہم سب نے حاضر ہونا ہے قیامت والے دن۔ حق پہنچا دینا نبی کی ذمہ داری ہے، زبردست سے منوانا نہیں ہے، ہدایت کی ناقدری پر قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے، جو ہے قوم عاد سے حود علیہ السلام نے کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری لے گا، تمہیں نیست و نبود کر دے گا۔ اور یہ بات آج ہم مسلمانوں پر بھی ہے، ہم وہ کر نہیں رہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے سامنے پوری فلسطین کو ذبح کر دیا گیا، 6 لاکھ کے قریب کیجویلٹی آتی ہیں، اللہ اکبر، قتل عام، عورتیں بچے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سیدھی بمباری، کون ہے، ہمیں کیا لگے، کوئی ہلاکیات ہیں کیا ان یہود و نصارہ میں، سوچے تو صحیح۔ اور جو امریکہ کر رہا ہے اور جو کوئی کر رہا ہے، جو ہے نیتن یاہو، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ لیکن آج بھی ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا تھا۔ مالکم، اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جبکہ عورتیں، بچے، بوڑھے، بے بس لوگ کہہ رہے کہ اللہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے، لیکن کوئی جانے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر فوجیں اکٹھی کر لیں تو بہت بڑی فوج بنتی ہے، اور اگر کسی بھی معاہدہ ہو جائے کہ کسی مسلمان ملک پر ظلم ہوگا، چاہے برما ہو، چاہے کئی کشمیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو ہم پہنچیں گے۔ ایک متحدہ فوج ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے مسلمان اس طرف۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو لے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ 700 سال خلافت عثمانیہ جو ہے وہ رہی، اللہ اکبر۔ آخری جو بادشاہ تھا نا عبدالحمید، وہ بھی نہیں ماننا تھا، تو یہودیوں نے بڑی لالچ دی، لیکن خلافت ختم کی گئی۔ ان کو پتا تھا کہ خلافت کے بغیر اسرائیل جو کہ مسلمانوں کے کلیجے پر ایک خنجر کھونپا گیا ہے بال فوٹ کے ذریعے، یہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ حال خلافت ختم کی گئی، اور اب کبھی مسلمان جہاں بھی اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ سمٹ منار، کون کون اکٹھا تھا؟ اس میں شاہ فیصل مرحوم تھے، کرنل قذافی مرحوم تھا، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے جو تھے صدام حسین تھے، یاسر عرفات تھا، بھٹو تھا، سب کو ایک ایک کر کے نشانی پرت بنایا گیا، سب کو، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان متحد ہوں، یہ خلافت قائم ہو اور مسلمان ایک جھنڈے کے تلے آ جائیں، چاہتے نہیں ہیں۔ جہاد جو ہے وہی ہمیں سر بلند کرے گا۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، اور وہ جو حدیثیں میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کیا ہے، کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، آج اربوں میں ہیں ہم، اربوں میں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نکل گئے، لیکن تم پہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حب الدنیا و کراہیت الجہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہے، نہ مال قربان کرنا ہے، نہ جان قربان کرنی ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم سب کے سب اپنے اپنے اندر اپنے گروبانوں میں جان کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایز اے انڈیویجول کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ آج بھی چلے جائیں آپ جہاں پر شادی حال بنے ہوئے ہیں، کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے کہ فلسطین میں کل کتنے بچے مرے، کتنی عورتوں سردی میں ٹھٹر رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم امداد پہنچا سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک جس کے جو صحیح لگے بھیج دیں، اور ہمارا بھیجنے کام ہے، پہنچنا نہ پہنچانا، پوری کوشش کرنے کے بعد وہاں پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جن کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، وہ یاد رکھ لیں کہ امتحان فلسطین کا نہیں ہے، ان کا ہے۔ جو بچے بلک بلک مر رہے ہیں نا، جو بچے سردی میں بلک رہے ہیں، اس کا امتحان، اس کے جواب دہی کے لیے ہم سب کو تو تیار رہنا ہے، اپنے اپنے تئیں جو ہمارے پاس ہے اس میں رہ کر۔ اور اگر آج بھی ہمارے عمل نہیں بدل رہے تو پھر جتنی مرضی ہم فلسطین کی باتیں کریں، جی فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ہم منافقت اختیار کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ میں بالکل سیدھا کہوں گا، اگر ہمارے عمل نہیں بدل رہے، ہماری خوشیاں غمیاں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں آ رہی، تو جو مرضی باتیں کریں ہم۔ اللہ لیت ہے، اللہ نے فرمایا تھا ہے آیا شورش تار تار کے افسانے سے، پاس پا مل کے کعبے کو سنبھانے سے۔ وہ ترک تیموری، یہ سارے جو ہے ہندوستان میں کون آئے، مغل، وہ بھی ترک تھے۔ تو یہ سارے جو ہے جو اتنی خلافت راشدہ قائم ہوئی، کون تھے وہ؟ عثمان کون تھا؟ ترک تھا۔ یہ سب اللہ ان سے لے لیا۔ وہ لوگ جو تاتار جو تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، تو اللہ اب بھی اپنا کام لے لے گا۔ جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ تو مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے، ہماری جو لوگ صاحب اختیارات ہیں ان کو آزما رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرما رہے کہ جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا
والذین آمنوا معہ کو ہم نے بچا لیا حود علیہ السلام کو اور ایمان والوں جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی خاص فضل رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ اور میں سخت عذاب سے، دردناک عذاب سے، غلیظ جو ہے بڑا سخت عذاب، گہرا عذاب، اس سے بچا لیا۔ کن کو بچایا؟ ایمان والوں کو اور حود علیہ السلام کو۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، جب اللہ کا مقرر وقت آ جاتا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حود اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے، ان کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے محفوظ رکھا اس عذاب سے، اور اس سے یہ واضح اصول ہے کہ عذاب عام میں اللہ اہل ایمان کو بچاتا ہے۔ آج بھی اپنے ایمان کو ہم کوشش کریں کہ بچا کے رکھے۔ عذاب غلیظ جو ہے، جو غلیظ عذاب ہے، یعنی سخت ہولناک، سخت گہرا عذاب، اس کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے اندر تکبر تھا، مانے نہیں۔ آج ہم بھی شاید پتہ نہیں کس کس تکبر میں مبتلا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم کی طرح ہے، جو ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔ کبھی آپ کی ٹانگ میں درد ہو، میرے آپ کے سر میں درد ہو تو پورا جسم، ہمیں کوئی آتا ہے سکون، لیکن ہم سکون میں ہیں۔ پورا فلسطین جو گزر گیا، ہم سکون میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تو آپ نے فرمایا، مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں کہاں کھڑے ہیں ہم، میں اور آپ۔ کم از کم اپنے دیں تو انڈیویجولی طور پر تو توبہ کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا وعدہ تو حق ہے، اور یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ سب شہید ہیں۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایک بچی نے جب کہا تھا نا کہ بس اب میں بھوک سے تنگ آ گئی ہوں، کہ اللہ کرے مجھے اللہ موت دے دے تاکہ میں جنت میں جا کے کچھ کھا سکوں، تو ہمیں سوچنا ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ میں جا کر شکایت کروں گی، اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوگی کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور دل کا عادن، یہ تھے عاد، جہادو بھی آیات ربہم، جنہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا، ان کے ساتھ کوشش کی، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وَعَصَوْا رَسُولَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی، کس کی؟ رسول کی بات نہیں مانی۔ رسول ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ آ جاؤ میری بات مان لو، فلاح پا جاؤ گے، لیکن نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر قسم کے جبار جو متکبر تھا اس کی بات مانی۔ اللہ اکبر۔ ضد، دیکھیں بار بار ملا کا لفظ آ رہا ہے۔ ملا کون ہے؟ ایلیٹ کلاس۔ ملا کون ہے؟ جن کے پاس مال ہے، جو فیصلے کی طاقت رکھتے ہیں، جو قانون کو خرید لیتے ہیں ہمارے ملک میں۔ تو الحمدللہ، میں کیا بولوں، لکھا ہوا ہے عدالتوں کے باہر، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کیا ہو رہا ہے عدل؟ آپ سب کو مجھے پتا ہے، ہمیں اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہ اتنی ہو چکی ہیں واضح، اب تو صرف ہمیں اپنا واپس لوٹنا ہے کہ ہدایت کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ مقصد بھی یہی ہے، قرآن اور سنت جو ہے اس کا بھی، اور اس کو آپ بات لوگوں تک پہنچانے کا کہ ہم آئیں اس طرف جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی ہے۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جان بوجھ کر جھٹلایا، رسولوں کی نافرمانی کی، ضد کی۔ اصل بات ہے کہ جو ظالم حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، کلمہ حق تو ضرور کہیں، زبان سے تو بولے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو کس چیز کو روکنے کی، برائی کو، تو ہاتھ سے روکو، یہ نہیں ہے تو زبان سے ضرور بولو۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، ہم اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں ہمارا گراف، تو پھر دل میں برا جن، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی ہمارے دلوں میں اب محسوس نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے ہمارے دلوں میں کچھ بھی۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ تو کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ؟ دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، ان پر لعنت ہے، اور یوم القیامہ اور قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی رہیں گے۔ الا ان عادن کفروا ربہم، آگاہ ہو جو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، ہدایت کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا، ناشکری کی۔ الا بعدا لعاد، آگاہ ہو جو کہ بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے، بہت میں سب کچھ آ جائے گا۔ کن کے لیے؟ عاد کے لیے، قومی ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بڑے بڑے لمبے قد، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ قرآن میں آتا ہے، کہتے تھے۔ تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ عاد پر ایک ایسی سرد ہوا آئی جو مسلسل چلتی رہی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں 8 دن۔ اللہ اکبر۔ جب مال بڑے ہو تو سارے دن ہی منوس ہے، ورنہ یہ وسعت ہم نے اپنے طور پر بنا رکھی ہے، یہ کہ فلاں دن جو ہے بڑا ہے، یہ سب ہم نے کیے ہوئے، کوئی دن منوس نہیں ہے۔ ہر وہ دن جس دن میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے نحوست والا ہے۔ یہ بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ بہرحال 7 راتیں 8 دن
حسومن جو مسلسل چلتی رہی، فطر القوم فیہا سرعا کانہم آجاز نخل حاویہ، جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت ان کو پٹکتی رہی۔ ایسا عذاب دیا گیا ان کو، جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے بڑے احرام، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، ہاں بڑی بڑی یادگار بنانے والے، ان کے ساتھ یہ ہوا جو بڑی مضبوط قوم تھی۔ اور اللہ نے کہا کہ ایسی تو ہم نے قوم پیدا نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فجر میں کہہ رہے ہیں، یقین جانے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بعد اب جو ہے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، ان کی طرف ہم نے انہی میں سے نبی اٹھایا، برپا کیا، صالح علیہ السلام۔ کالا یا قوم عبد اللہ، وہی پیغام، اے میری قوم صرف ایک کہ اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے چاہو، اسی کی بات کو مانو، وہ جو ہدایت ہے اسی پر عمل کرو، وہی ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت نہ سننے والا ہے، نہ خزانے دینے والا ہے، نہ عطا کرنے والا ہے، نہ فریادیں سننے والا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہوا انشأکم، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، من الارض، زمین ہی سے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح پیدا کیا، کیونکہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اسی سے نطفہ بنتا ہے، ماں اور باپ کی طرف سے جو آتا ہے، باپ کی طرف سے آتا ہے اور ماں کے جو رحم میں جاتا ہے، اور پھر مل کر ایک مربوط جو نطفہ ہے اس سے بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ اسی سے پیدا کیا تمہیں، زمینی سے وہ خوراک لیا آتی ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی میں تمہارے لیے اس نے ساری رون کے تمہاری ضرورت کے سامان بھی پیدا کیے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اسی سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دونوں کٹھے آتے ہیں۔ استغفار، اللہ سے مغفرت مانگنا، دعائیں مانگنا، طلب کرنا کہ اللہ مجھے تو معاف کر دے، مجھے ہدایت کی طرف لے آ، اور تو ثم توبو، اور پھر کیا کرنا ہے، یہ دعائیں مانگ کے کرنا کیا ہے، ہاں پھر تابا یا توبو جو ہے پلٹنا ہے، پھر اب برائی سے اچھائی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی طرف پلٹنا ہے۔ اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اگر ہم نے سنتے چھوڑی تھے تو اس سنت کی طرف آنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بڑا قریب ہے، شارق سے بھی قریب ہے، اور میرا رب جو ہے بڑا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت صالح نے وہی بنیادی دعوت توحید پہنچایا جو سارے رسول نے پہنچایا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یعنی زمین میں بات کرنے، سوارنے اور ذمہ داری جو ہے وہ تمہیں دی ہے، زمین کو بات بھی کرو، لیکن اللہ کے حکم کو نافذ کرو زمین پر۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ توبہ، سورہ صف میں، اور اسی طرح سورہ فتح میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہی تھا پوری کامل ہدایت دے کے، یہ قرآن دے کے اور پورا ایک دین شریعت دے کے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پورے کے پورے نظام پر اس کو قائم کیا جائے۔ اللہ کا نظام جب تک نے دنیا میں ہوگا نا، دنیا میں ایسے ہی ہوگا، اور وہ نظام لوگوں نے دیکھا حالات راستہ میں، کیا امن تھا، اللہ اکبر۔ عمر فاروق کا دور آج بھی پورے یورپ گونجتا ہے اس سے کہ کیا دور تھا۔ گاندھی نے جب آزاد ہوئے تھے نا، ہم 14 اگست کو، انڈیا 15 اگست کو، تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں کہ تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا دور رکھوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سب سے جو بہتر حکومت دور تھا وہ تھا۔ رسول نبی تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہوتی ہیں، تو جو ان کے بعد ان کے کمپینین میں سے سب سے بہتر دور تھا عمر فاروق کا انصاف ایسا، اللہ اکبر، کہ کوئی آپ پر سوال اٹھا دے تو فوراً جواب دینے کو تیار تھے کہ ٹھیک ہے۔ جب کرتا سلایا یمنی چادر جو داڑھی دار آئی تھی تو کرتا سے چھلا ہوا تھا، تو کون کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، سلمان فارسی۔ آپ نے خطبہ دیا کہ تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو امیر مقرر کی ہے اس کی بات کو مانو۔ کہا نہیں مانیں گے، کھڑے ہوئے، کہا کیا ہوا سلمان؟ کہا جی کرتا کیسے آپ کا آ گیا؟ آپ تو ہم میں سب سے دراز قد ہے، ہمارا تو کسی کا بنا نہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہ آپ مسکرائے تو وہ کھڑے ہو گئے کہ اصل میں 2 چادریں، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، ابا جان کو بھی ملی، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ان کا، تو میں نے اپنی چادر ان کو ہدیہ کر دی۔ کہا ہاں اب آپ کی بات سنیں گے، اب اطاعت کریں گے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، بہت سارے آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، ایک عورت زیور سے لدی پتی جا رہی تھی، تو اس سے پوچھا تجھے ڈانٹ نہیں لگتا؟ تو صرف پلٹ کر سوال کیا کیا عمر فوت ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ دیکھ عمر فوت ہو گئے یا پھر تو عمر ہے، ورنہ مجھے تو کوئی ڈانٹ نہیں لگتا عمر کے ہوتے ہوئے۔ ایسا انصاف، اللہ اکبر، اللہ پر ایسا یقین تھا ان کا کہ یہ جو انصاف کر رہا ہے نا عمر، تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اور جو زیادتی کرنے والے تھے ان کو سزا بھی دیتے، چاہے کوئی گورنر ہو۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، کیا شان تھی عمر کی، اللہ اکبر۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو پس اسی سے استغفار کرو، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ جو ہے یقین جانے آج بھی وہ دور آ سکتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ
اس نظام کو قائم کرنا، اور یہ دین قائم ہو کر رہے گا، یہ نظام ہو کر رہے گا قائم، اور یہ دین ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، عزت والوں کو عزت دیتے ہوئے اور ذلت والوں کو ذلیل کرتے ہوئے۔ یہ تو ہونا ہی ہے، میرا اور آپ کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، کتنا حصہ ہے، وہ ڈالنا ہے بس ایک آیت کے ساتھ اس کو بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، صالح بہت لائق تھے، بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، کہتے تجھ سے تو ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ تیری وجہ سے تو ہمیں اور بھی ترقی ملے گی، ہم اور بھی ترقیاں کریں گے، اور بھی دنیاوی ترقیاں ملیں گی۔ ھذا اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو روکتا ہے ہم ان سے جن کی بندگی، جن کی پیروی، جن کی جو ہے پرستش کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ان سے روکتا ہے، ان ہستیوں سے، ان بتوں سے روکتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے نا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، سب چھوڑ دو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس دعوت کے بارے میں ہم ہلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب بات تھوڑی سمجھ تو آتی ہے، لیکن ہم ایک عجیب سی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو کیسی باتیں شروع کر دی۔ یہ آیت قوم ثمود کے سرداروں کا جواب بیان کرتی ہے جو انہوں نے صالح علیہ السلام کو دیا۔ مانتے تھے کہ صالح نیک، قابل اعتماد، بڑی امیدیں وابستی تھی، بہت صحیح تھے، ہر چیز سچے تھے، صادق اور امین بھی تھے، سب کچھ تھے، آنکھوں کا تارا تھے، لیکن اس سے انہیں بہت امیدیں وابستہ تھی دنیاوی ترقی کی۔ آخرت کے لیے ان کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کی باتیں کرے گا۔ جب دعوت توحید آئی تو ان کی آنکھوں میں ان کی قدر نہ رہی۔ اللہ اکبر، آج بھی کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو شاید لوگوں کی قدر پر نہ، وہ کامیاب بزنس مین کی بہت قدر ہے، کامیاب جو بڑے عہدے پر اس کی بڑی عزت ہے، کامیاب ڈاکٹر ہے تو بڑی عزت ہے، لیکن کامیاب دائی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہے یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کیا یہ کرتے ہیں یہ مولوی، اللہ اکبر۔ بہرحال شک مریب جو ہے ہلجان میں شک میں مبتلا تھے۔ انشاءاللہ تعالی جو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی قوم ثمود کا، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات میرے اور آپ کے عمل کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آئیں اپنی طور پر، تو ہم جو جہاد کوشش کر سکتے ہیں، جہاد جد و جہد سے ہے، کوشش کریں کہ اللہ کا دین ہم اپنے اوپر قائم کریں، جہاں جہاں میری اور آپ کی سنی جاتی ہے۔ کلکم رائن، تم سب کے سب کہیں نہ کہیں نگہبان، اور تم سے تمہارے جو متحد ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ضرور کوشش کریں کہ اگر کوئی دفتر میں ہے، جو کلیگ ہے، ان میں اللہ کی باتوں کا تذکرہ کرے، اپنے گھر والوں کو بلائیں۔ کوئی آتا نہیں آتا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔